अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ करीबी ताउन पर मबनी ताल्लुकात इस्तवार करना हमेशा से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की आला तरजीह रही है और पुरअमन हमसायगी के हमारे विजन एक अहम जुज़ू है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहें और इन फ्यूचर भी, मुस्तकबिल में भी अच्छे ही हों। हमने हमेशा से अमन का इस खत्ते के अंदर ख्याल रखने के लिए काम किया है, कोशिशें भी की हैं पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर ही अफगानिस्तान के साथ भी दोस्ताना और अच्छे हमसाया ममालिक के ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए भी है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बर्ताव से ये साबित किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अमन हो या इस्तेहकाम की बात हो, तरक्की की बात हो, होने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स में भी शिरकत की है पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी राब्ता ग्रुप के इजलासों में भी शिरकत की है और पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसायों के लिए एक अच्छी मज़बूत तरीके से पूरी दुनिया में बात भी की है, सपोर्ट भी की है, लॉबिंग भी की है। वो सारी चीजें की हैं जो एक पड़ोसी के साथ करनी चाहिए। और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पॉलिसी की अगर बात करें तो जो अहम उसूलों में जो उसूल है उनमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं जो हाईलाइट करती हैं वो अवाम से अवाम के राब्तों को मजबूत बनाना है, तिजारती और ट्रांजिट ताल्लुकात को गहरा करना है, इक्तिसादी इंतजाम को बढ़ाने के लिए मुश्तरका राबते और तवानाई के मंसूबे शुरू करना है, अफगानिस्तान में अमन के लिए मिलकर काम करना है और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और मुतल्लिका इलाकों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ना देना भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। आज का इंटरव्यू इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं बहुत ही ज्यादा जो है वो ममनून भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। आज का इंटरव्यू बड़ा खास होगा, आपने पूरा इंटरव्यू देखना है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं खास तौर पे हमारे जो किस तरह से पाक अफगान सरहद पर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है उस पर आज का खुसूसी प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, आज मैं अफगानिस्तान की कराची में कौंसल खाने में मौजूद हूँ और अफगानिस्तान के जो कौंसल जनरल जनाब सैयद अब्दुल जब्बार तखारी साहब से हमने कीमती वक्त लिया है और उनकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्सीलेंसी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी हम मशकूर है, आपने भी टाइम दिया और यहाँ तशरीफ लाई और हमारे साथ आपका बात शरीक हो, हमारी बात जो ना आवाम तक पहुँचाए, आपकी मशकूर हूँ। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल मेरा सबसे इस वक्त जो ज़द आम है और सबसे अहम मामला इस वक्त अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, मैं चाहूंगी कि इस बात से हम आज अपने इस इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है पाक अफगान बॉर्डर पे, कशीदगी की एक सूरत हाल है। इस सूरत हाल पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी जो है वो जज्बातियत के तहत हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। एक तरफ से यहाँ पर जिस तरह से वज़ीर दिफा का बयान है, वज़ीर दाखिला का बयान जो पिछले दिन हो रहा है, फिर आपकी तरफ से ज़बीउल्लाह साहब का जो बयान है वो भी हमने देखा। तो ये कशीदगी कैसे कम होगी और इस सूरत हाल पर क्या पॉलिसी जो है वो हुकूमत अपना रही है? आपका भी शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाया। आप कोशिश कर रहे कि हमारी आवाज़ को पाकिस्तानी आवाम तक, अफ़गानी आवाम तक और दुनिया तक पहुँचाए। बात हकीकत में ये कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और दोस्ती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अभी जो इस वक्त कभी कभी हालात बॉर्डर में जो होता है इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारी तरफ से तो एक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ कि हमने इसमें पहल किया हो। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हमारी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऐसे लोग हैं जो भलाई नहीं चाहता, वो नहीं चाह रहे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एक अच्छा ताल्लुक़ हो और ये ताल्लुक़ कायम रहे। तो वो किसी न किसी तरीके से
وہ ایسے شرارت کر دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا حالات خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کو شاید بہتر معلوم ہوگا، ہمارے وزارت ڈیفنس وزارت دفاع کی طرف سے بھی اعلان ہوا تھا کہ ہمارے جو مرکز سے ایسے کوئی آرڈر کسی کو نہیں دیا گیا کہ آپ لوگ بارڈر میں حالت خراب کرے یا کسی کے اوپر اٹیک کرے. اور یہ بار بار ہم نے بولا، ابھی بھی ہم لوگ اسی موقف پر قائم ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا سید عبدالجبار تخاری صاحب، آپ کی تو ظاہر سی بات ہے معلومات میں بھی ہوگی یہ بات کہ جب دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا اور اس وقت جب یہ سارے جو مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی جو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان تھی، اس نے اس بات کو اس ٹائم پہ یقینی بنایا تھا کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دشمنانہ سرگرمیوں کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے اس وقت، اور بڑا حساس معاملہ ہے یہ، آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں ایم شور. تو ٹی ٹی پی جو افغانستان کے اندر غیر ملکیوں پر حملوں کے علاوہ سرحد پار سے حملے کر رہی ہے، اور آئی ای اے افغانستان کے تقریباً تمام قریبی پڑوسیوں کے ان خدشات کو کیسے دور، مطلب جو اب آپ کی حکومت ہے جو کہ افغان انٹرم حکومت ہے، وہ کس طرح سے اب اس کو یقینی بنا رہی ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کچھ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بالکل آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اقدامات کس طرح سے اٹھائے جائیں گے؟ ہاں، اصل بات یہ کہ جو ہم نے جو دوحہ میں جو بات کیا تھا، ابھی بھی ہم اسی بات پر قائم ہیں. ہماری سرحدوں سے کسی ملک پر، ہمارے کسی پڑوسی ملک پر ہماری طرف سے دراندازی نہیں ہوگا، وہ ہوا بھی نہیں. اب بات رہا ٹی ٹی پی کا، جیسی طرح ہم خود اس جیسے داعش کی جو مصیبت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے دن افغانستان میں حملے ہوتے رہتے. ابھی ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی آ کے حملہ کیا. ابھی جلال آباد میں حملہ ہوا، کابل میں حملہ ہوا، مختلف جگہوں میں حملہ ہوا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ شرنگیز لوگ ہر بارڈر میں ہر جگہ بھی موجود ہے. ابھی دوسرا بات ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں بہت لمبا بارڈر ہے، تقریباً 2750 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اب یہ بارڈر جو نہ ہم سے پورا سنبھال سکتا ہے، نہ پاکستانی گورنمنٹ سے پورا سنبھال سکتا ہے. تو ہمارا صرف وہی ہے نا، ایک اچھے تعلقات سے ہم اس کو پرامن بنا سکیں گے. تو ظاہر بات ہے اس میں بہت سے ایسے علاقہ ہے، پاکستانی آرمی کا بھی دسترس وہاں نہیں ہے. اس قبائلی لوگ ہے، اس میں پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جنگلی علاقہ ہے. تو جب وہاں سے اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے، یہ لازم نہیں کہ افغانستان سے اٹیک ہو، افغانستان کے سمت سے اٹیک ہونے سے یہ لازم نہیں آتے افغانستان سے یہاں اٹیک ہو، افغانستان سے ہی آیا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ وہ ٹی ٹی پی کا لوگ ادھر ہو، اگر ہم نے اجازت دیا ہو. یہ کوئی دنیا آپ کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملے گا اور ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایکسلنسی ایک اور بھی بات ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سرحدی جھڑپوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، سرحد کے حوالے سے ہی بات کریں، اور افغان حکومت اس طرح کی جو سرحدی فائرنگ ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کرے گی، جو ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے؟ یہ تو سرحد میں نے پہلے بھی عرض کیا، اصل کبھی کچھ ایسا واقعات ہوتا ہے تو لوگ جو نا دونوں طرف میں کبھی جذبات میں آتا ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ 3 مہینے سے افغانوں کے لیے کچھ مشکلات یہاں ایجاد کیا ہوا ہے، خاص کر کراچی میں. یہاں جو نا بچوں عورتوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو اس کے یہ بتاتے کہ اس کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہے. تو جب یہ یہاں سے چھٹ جاتا ہے، جا کے وہاں اپنے حالات بتاتے کہ ہمارے ساتھ مطلب کہ بدسلوکی ہوا، ہمارے مطلب کہ جیل میں ڈالا گیا، بچے بھی ہے، خواتین بھی ہے، بیمار بھی ہے. تو آپ کو شاید معلوم بھی ہے یہاں 2 بیمار جو کینسر کا بیمار تھا وہ ڈیڈ بھی ہوا. اس کا جو نا ڈیڈ باڈی ایک تو وہاں شفٹ کیا گیا، ایک ابھی بھی ادھر چھپا سرطان میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے حالات بھی جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے یہ سبب بن سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایسا حالات جب ہوتا ہے تو جو دشمن ہوتا ہے، دونوں ملک کا جو دشمن ہوتا ہے، وہ اس سے غلط فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بھی بہت سے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کا تعلقات افغانستان سے اچھا ہو. افغانستان کے بھی بہت سے دشمن ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ افغانستان کا تعلق پاکستان سے اچھا ہو.
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اس مرکزی آرڈر کے تحت نہیں ہے، نہ پاکستان کی طرف سے نہ افغانستان کی طرف سے. وہ کچھ ایسے غلط فہمیاں کبھی ہو جاتا ہے. امید یہی کہ انشاءاللہ یہ جلد سے جلد ختم ہوگا اور آئندہ نہ ہو. ہم یہی اپیل کرتے ہیں دونوں جانب سے. صحیح. اچھا، افغانستان نے پاکستانی سرحدوں پر جو بدری 313 فورسز ہیں وہ بھی اب تعینات کی ہیں. کیا اس سے دہشت گردی کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ بالکل بالکل. یہ اس لیے ہماری جو کچھ فورسز ہے وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ یہاں جو دہشت گردی کچھ لوگ کر کے طالبان کے اوپر ڈال دیتا ہے یا طالبان کو بدنام، ہماری امارت اسلامی کو بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، تو وہ اس کو کنٹرول کے لیے جو ہے نا ہمارے کچھ فورسز ہے وہ بارڈر میں ہوتا ہے تاکہ ایسا حالات کو کنٹرول کرے اور موقع دشمن کو موقع نہ ملے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی. صحیح. اچھا ایکسلنسی، اس پر بھی بات کرتے ہیں جو ہمارے خاص طور پہ علاقائی رابطوں کے حوالے سے منصوبے بھی چل رہے ہیں، جیسے کہ ٹاپی ہے اور ریل کنیکٹیوٹی پروجیکٹ ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے جو علاقائی ممالک کو بین الاقوامی یقین دہانیوں کی ظاہر سی بات ہے ضرورت ہوگی، اور جب آئی ای اے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا اور افغانستان میں دہشت گرد عناصر مضبوط ہوں گے اگر اس ضمن میں، تو آئی ای اے منصوبوں کی حفاظت اور تسلسل کو کیسے یقین بنائے گی؟ اصل بات ہے کہ افغانستان میں ہمارے جو گورنمنٹ قائم ہوا ہے امارت اسلامی کا، بہترین امن قائم ہے افغانستان میں. آپ کو بہتر معلوم ہے افغانستان وہ ملک ہے جب کرزئی اشرف غنی کا حکومت ہے، یعنی جہاں اس وقت امریکی وہاں تھے، روزانہ وہاں 250 سے 300 لوگ مارا جاتا تھا دونوں جانب سے. تو بمباردمان بھی ہوتا تھا، اٹیک بھی ہوتا تھا، اور باقی جو جرائم تھے اس کا بھی بہت انتہا تک پہنچا ہوا تھا. اب دوسرا بات ہے کہ آپ کو بہتر معلوم ہے افغانستان کا جو گورنمنٹ تھا وہ کرپٹ میں شاید دنیا کی سطح پر پہلے نمبر پہ وہ تھا. تو جب ابھی آپ جا کے آپ دیکھ لیں گے افغانستان میں پورا امن ہے، پورا 24 گھنٹے جب گزر جاتا ہے ایسے ایک قتل ناحق وہاں نہیں ہوتا. اب افغانستان الحمدللہ پورا امن ہے. اور پوست کا کاشت آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان میں جو 22 سال امریکی کا حکومت تھی انہوں نے منع نہیں کیا، نہ کر سکا، ہم نے اس کو بند کر دیا. ہمارے امیر المومنین نے آرڈر جاری کیا کہ پوست کا کاشت بالکل نہیں ہوگا، ابھی بند ہو گیا ہے. اب اسی طرح ہم نے جو ہے نا ہم کوشش کیا ہے کہ افغانستان کو امن کا گوارا، امن کا مرکز بنائے. جب امن ہوگا تو پروجیکٹ بھی آگے جا سکتا ہے، ٹاپی کا پروجیکٹ بھی آگے جا سکتا ہے، ریلوے کا پروجیکٹ بھی آگے جا سکتا ہے، انشاءاللہ یہ پائپ لائن کا سسٹم بھی انشاءاللہ آگے جا سکتے ہیں، بلکہ اس میں کام بھی اسٹارٹ ہے، کام شروع ہے اسی. ٹھیک ہے. اچھا، روس نے پاکستان اور افغانستان کو گیس فراہم کرنے کا وہ جو پائپ لائن کی بھی یہ بات ہو رہی ہے کے لیے اعلان کر دیا ہے، مگر امریکہ ان تمام ممالک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ممالک کے یکجا ہونے سے مطمئن نہیں نظر آتا بہت سارے معاملات پر، خاص طور پہ اس پہ بھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بات اصل ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. امریکی بھی تو اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، جس چیز پر اگر اس کا مفاد ہے تو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو مانتا ہے. اگر جس چیز میں اس کا مفاد نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ابھی ہماری جو ایشیا کی ممالک ہے اس کا اگر اکانومی کے سلسلہ میں ہر جو بھی تجارتی سلسلہ میں اگر یہ لوگ کوئی اتفاق بنائے تو ظاہر بات ہے امریکہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے امریکہ کو ماننا اور نہ ماننا. تو ظاہر بات ہے ہر انسان کے جو اپنا ضرورت ہے یا جو ملک کا ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر ہم امریکی کے خواہش اور اس کی رضا کے دیکھیں گے تو پھر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کتنے مطمئن ہیں افغانستان اس حوالے سے، کتنا پر امید ہے اس گیس لائن پائپ لائن کے حوالے سے؟ تو ہمارے تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ ہم 100% مطمئن ہوں، کیونکہ ہم اس کا جو پروجیکٹ جو روکا ہوا تھا وجہ اس کا تھا بد امنی تھا. ابھی الحمدللہ افغانستان میں بد امنی نہیں ہے. جب بد امنی نہیں ہے تو حالات انشاءاللہ نارمل ہے، کام ہو سکتے بھی.
صحیح. اچھا, ایک اور بھی بات ہے کہ پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا دو طرفہ تجارتی پارٹنر بھی ہے, شروع سے ہے. اب ہم جب افغانستان سے پاکستان کو کوئلے کی درآمد کی بات آئی تو بھی کچھ رکاوٹیں پیدا ہوئیں, اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, یہ تو اصل بات ہے کہ جو بین الاقوامی جو ریٹ ہے, دنیا کی جو ریٹ تھا اسی کے حساب سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ریٹ کچھ اس طرح ہو, تو کیونکہ ہمارا انکم بھی کچھ بہتر ہو. لیکن اس بارے میں دوبارہ جو نظر ثانی ہو رہا ہے, تو ابھی بات چیت ہو رہا ہے کہ ان کا جو ٹیکسز ہمارے طرف سے جو لگا تھا وہ اس کو کم کریں گے انشاءاللہ. ہم مہیا کریں گے پاکستان کے لیے جو کوئلہ وہ سستے داموں میں مل جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں سید عبدالجبار تخاری صاحب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے اور بہت اہم معاملے پہ آج بات ہو رہی ہے. افغانستان اور پاکستان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں, جو اس وقت معاملات ہیں, اس میں بہت ضروری بھی تھا کہ اس انٹرویو کو کیا جائے. لیکن یہاں میرا دل تو نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل بریک کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے, تو کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور ہمارے ساتھ آج افغانستان کے کراچی میں قونصل جنرل موجود ہیں. ان کی طرف جاؤں گی دوبارہ سے. ایکسلنسی, ذرا ایک بڑا اہم سوال, اور جو پوری دنیا بھی جس کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور بار بار بات بھی ہو رہی ہے, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب افغان پروجیکٹس کے لیے نقد رقم ادا نہیں کر سکتا. آپ کے منجمد ہیں پیسے بھی, اکاؤنٹس بھی, تو یہ جو انٹرنیشنل فنڈز انسٹیٹیوشنز ہیں جتنے بھی ہمارے, وہ افغان حکومت کی ضمانتیں قبول نہیں کریں گے جب پروجیکٹس کے لیے نقد رقم ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے افغان حکومت کو اس کی تلافی کرنے کے لیے اور کون سے ذرائع ہیں, جیسے قسم کی ادائیگی کا عہد جو ہوتا ہے, یعنی کہ معدنیات جیسے کوئلہ وغیرہ, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو ان سارے پروجیکٹس کے لیے کس قسم کی ادائیگی کا عہد ہوگا, یا پھر کیا ذرائع ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے جو کوئلہ کا کاروبار یا اور کچھ معدنیات کا جو کاروبار ہے, اس کا ایک صورت یہ ہے کہ ہم وہاں سے ان کو مال دے دیتے, خام مال, اور ہماری افغانستان کی جو ضرورت مال ہے وہ اس ملک سے ہم حاصل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم چینی حاصل کیا, آٹا حاصل کیا, ہم نے چاول حاصل کیا. یہ ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسرا صورت ہماری جو ہے نا, جو گورنمنٹ کا بینک ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو منی ٹرانسفر تو نہیں ہو رہا, لیکن جو پرائیویٹ بینک کچھ ہے وہاں جو ہے نا منی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اس سے بھی کام چل رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ این جی اوز وہ ہے, ان کا جو رقم باہر سے آتا ہے وہ ہمارے پرائیویٹ بینکوں میں آ جاتا ہے, تو وہاں اسی سے وہ کام چلاتا ہے. صحیح. اچھا ایکسلنسی, ایک چیز اور بھی یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے ہمیشہ ابھی جیسے کہ کرزئی صاحب نے ایک بیان دیا بڑا کہ جی افغان ریفیوجیز کو ہیومنلی پاکستان جو ہے وہ ڈیل کرے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 دہائیاں اب تقریباً ہو گئی ہیں جس میں ہم نے اوور 4 ملین جو کہتے ہیں نا کہ افغان ریفیوجیز کو ویلکم کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے بارڈرز کے اوپر, تورخم کے اوپر خاص طور پہ, اور دیگر اس پہ بھی ہسپتال بنائے, ساری فیسلٹیز دیں, ساری چیزیں ہمیشہ سے ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. اور جو افغان مہاجرین ہیں, ہم نے کوشش کی کہ ہمیشہ سے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی رکھا جائے, پاکستان کی طرف سے جتنی زیادہ جو ہے سپورٹ دی جائے. ابھی یہ جو افغان حکومت خاص طور پہ جو مہاجرین پاکستان میں ہیں اس وقت موجود, ان کو پاکستان سے واپس کب لے جانا چاہے گی یا کیا کہے گی؟ کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود جد و جہد کر رہی ہے ایک, اور ان دنوں تو بہت ہی زیادہ ہم ایک اس کیپیسٹی میں کہ جہاں بڑی اسٹرگلنگ نوٹ پہ ہیں. تو کسی دوسرے ملک کے آف کورس کے بہن بھائی ہیں, لیکن اس کے باوجود 40 لاکھ سے زائد لوگوں کو رکھنا اور ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا, چیزوں کا انتظام کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے, بوجھ بن جاتا ہے معیشت پہ. اس ضمن میں آپ کی حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کرزئی صاحب کا حوالہ دیا, کرزئی صاحب تو ابھی ہماری گورنمنٹ کا نمائندگی وہ نہیں کر سکتا. وہ تو ٹھیک ہے, ہم نے اس کو امن دیا ہوا ہے, افغانستان کا ایک شہری کی حیثیت سے افغانستان میں رہتا ہے.
اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو پاکستان میں افغان مہاجرین جو رہتے ہیں، ہم پاکستان کے مشکور ہے، انہوں نے ہر وقت اچھے تعاون کیا افغانیوں کے ساتھ، مہاجروں کو جگہ دیا، ابھی بھی یہاں بہت سے افغانی لوگ رہتا ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو افغانی یہاں رہتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پر بوجھ نہیں ہے جیسے بوجھ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اکثر کاروباری لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتا ہے، ان کے جو ہے نا مارکیٹی بھی ہے، دکان بھی ہے، گاڑی چلاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے۔ شاید آپ کو یہ جو روڈوں میں اگر کوئی جو فقیر یا بیگ مانگنے والا بھی ہو، وہ آپ کو کوئی افغانی نظر نہیں آتا۔ باقی رہا افغانستان جانا، ہم نے ان کو بولا ہے اگر جو اپنی مرضی سے افغانستان آ جائے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ جگہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ایک کمیشن بھی اسی متعلق بنا ہے، تو تاکہ ہمارے جو افغان مہاجرین کو جو ایران میں ہے، پاکستان میں ہے، اس کو ہم بلائیں اور اس کو اپنے ملک میں آباد کریں۔ ابھی تو الحمدللہ افغانستان میں امن ہے، تو یہ کر سکتا ہے کہ افغانستان میں جا کے اپنے ملک میں وہاں رہے، وہاں اپنا زندگی بسر کرے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کے اوپر بھی آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور بالکل وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، اچھا دوسرا ایک بات یہی بتانا تھا کہ آپ کو ایک بہتر معلوم ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے نا یہاں تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ، تقریباً 45 سال کے، میں نے کہا 5 ڈیکیڈ ہو گئے، 5 دہائیاں ہو گئی۔ تو یہ بچے جو پیدا ہوا، یعنی ایک بچہ یہاں جو پیدا ہوا 40 سال کا ہو گیا۔ 40 سال آپ کو پتہ ہے ایک عمر ہے۔ تو میں تو پاکستان کی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کو اگر یہ لوگ اگر چاہ رہے ادھر رہے، ان کو تو پھر شناختی دے دے، نیشنلٹی دے دے، تاکہ یہ ادھر اپنا کام جو ہے نا یکجہتی سے کرے، کیونکہ بڑی بڑی افغانی تاجر حضرات ہے، وہ چاہ رہے پاکستان میں رہے اپنے کاروبار کے، ہمارا بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو نیشنلٹی ملے گا یا اور اچھا کام کرے گا۔ تو ایک تو صورت یہ ہے، اس میں جو ہے نا پاکستان کی ترقی بھی ہوگا اور امن کا بھی اور مزید حالت بہتر ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہ شہری ہے تو وہ بھی سمجھے گا کہ ہمارے ملک ہے، اپنا کوشش مزید تیز کرے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک بار انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا، تو لیکن عملی نہیں ہوا، پھر سپریم کورٹ نے بھی ایک آرڈر انہوں نے جاری کیا کہ جو افغانی بچہ یہاں جو پیدا ہوا ہے ان کو افغانی شہریت، پاکستانی شہریت دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس پر اگر عمل ہو، شاید پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا سہولت بنی، افغانیوں کے لیے بھی۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم تھوڑے سے سی پیک کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ خطے کی جو صورتحال ہے اس میں اس وقت سب سے انتہائی اہم پروجیکٹ ہے سی پیک، اور اس پہ پورے خطے کے تمام ممالک کی نظریں بھی ہیں۔ پاک افغان تعلقات خراب ہونے سے ہمیں بظاہر جہاں پہ تعلقات اگر کشیدگی آتی ہے تو ایک تو خطے پہ پورا تو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے، چین بھی اس حوالے سے تھوڑا سا کنسرن ہے کیونکہ نقصان ہوگا۔ سی پیک افغانستان تک لے جانے کی جو اب بات ہے اور جو انیشیٹو ہے اس میں بھی پھر ہڈلز آئیں گے، آپ اس بارے میں بھی کیسے سمجھتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ ابھی جو افغانستان میں جو امن آیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، ابھی دنیا کچھ ملک ایسے کہ اس کو نہیں چاہ رہا یہ قائم ہو۔ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ جیسے ہماری حکومت قائم ہوا، جو ٹرانزٹ ہے افغان یہ کراچی پورٹ سے ازبکستان کا، یہ اسٹارٹ ہوا۔ شاید آپ کو میں اسٹارٹنگ میں خود بھی گیا تھا، ہمارے جو کسٹم کا جو ڈائریکٹر تھا وہ حضرات تھے، سب موجود تھے۔ یہ پہلے یہ نہیں تھا، یہ پہلے یہ چیز بند تھا، اس وجہ سے بند تھا، افغانستان میں امن نہیں تھا۔ تو دوسرا بات آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان میں جب امریکی موجود تھے اس وقت افغانستان کے سارے بارڈر میں جو ہے نا انڈیا وہاں فعال تھے، وہاں کام کرتا تھا، اور داعش جو ہے نا وہاں فعال تھی، وہاں کام کرتا تھا۔ تو باقی جو ہے نا ٹی ٹی پی وہاں باقاعدہ فعال تھی، وہ یہاں کام کرتا تھا، وہ افغان جو گورنمنٹ تھا اس کو سپورٹ کرتا تھا سب کو۔ تو لیکن جب ہمارے گورنمنٹ آیا، یہ الحمدللہ یہ سب ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ داعش کے ساتھ ہمارا اپنا جنگ چل رہا ہے، کہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کا،
یہ سلسلہ تو ابھی الحمدللہ بہت تھم گیا ہے. یہ جو کبھی کچھ واقعات کو جو ہوتا ہے یہ تو آپ کو یہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیچارہ کوئی شرارت کر لی, اسی وجہ سے کچھ حالات ہو جاتا ہے اس طرح. تو ہم اس پر یعنی کبھی خوش نہیں ہے, یہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. ہم دونوں جانب کو چاہیے کہ ہم اپنے کنٹرول کریں بارڈر کو, اپنے لوگوں کو یہ حالت نہ ہو. لیکن جو عمومی حالت افغانستان کا جو امن ہے, پاکستان میں جو فوائد پہنچا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ تاثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین افغانستان میں اپنے قدم جمائے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں تعلقات کی بنیاد پہ بھی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں کیسے حل ہوں؟ اصل بات ہے کہ ہم تو ایک ملک کی حیثیت سے ہم ہر ملک سے چاہ رہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو. ہم چائنا سے بھی اچھے تعلقات چاہ رہے, ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہ رہے, ہم دنیا کے ہر ملک سے ہم چاہ رہے کہ ہمارے جو سیاسی تعلقات, ہمارے سفارتی تعلقات, ہمارے تجارتی تعلقات قائم ہو. اور باقی جو امریکہ اور چائنا کا جو اپنا مسئلہ ہے وہ تو خود حل کرے گا, اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ظاہر بات ہے چائنا بھی تو ایک مضبوط ملک ہے, معیشت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ تو مضبوط بھی ہے. وہ تو خود اپنا جواب دے سکتا ہے, وہ دیکھے گا کہاں اس کا منافع ہے وہی کام کرے گا, جہاں اس میں کا منافع نہیں وہ کام نہیں کرے گا. صحیح. اچھا ایک چیز اور ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ کہ افغان حکومت خاص طور پہ اس وقت پڑوسیوں اور اس سے آگے کی مدد سے جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں کیا کرنے کی سوچ رہی ہے؟ کیونکہ دہشت گردی سے اکیلے لڑنا تو بہت سمجھدار آپشن نظر نہیں آتا. آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہم امارت اسلامی ایک اسلامی نظام افغانستان میں لایا ہے. اسلامی نظام کا خواہش یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا امن دے دے. وہ اسلامی نظام کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہاں ٹیررزم کا ہاتھ ہو. اسلامی نظام کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اگر اس ملک میں غیر مسلم بھی رہتا ہے اس کے بھی حفاظت اسلامی حکمران کے اوپر لازم ہوتا ہے, اس کا حفاظت کرے. ابھی افغانستان میں ہمارے سکھ برادری, سکھ قوم جو نا وہ ہوتا ہے, تو وہاں امن سے وہاں اپنا زندگی بسر کر رہے. اور باقی جو ہے نا اسلام تو یہی درس دیتا ہے, جو بھی آپ کے ملک میں رہ رہے, جو بھی آپ کے پڑوس میں رہ رہے, وہ سب آپ کے ہاتھ سے امن میں ہونا چاہیے. ہمارا یہی منشور ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی کوئی تکلیف پہنچانے کی نہیں سوچیں گے, اور اپنے ملک میں امن رکھیں گے, اور اپنے پڑوسیوں سے بھی یہی ہمارے خواہش ہے کہ وہ بھی ہمارے امن کا خیال کرے, اور کوشش ایسا نہ ہو کہ ہمارے افغانستان کا امن خراب ہو یا پاکستان کا امن خراب ہو. صحیح. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ, اور کونسل جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید عبدالجبار تخاری صاحب. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ جی گفتگو کو بیچ میں چھوڑ کے جانے کا تو دل نہیں کرتا, بڑی زبردست آج اور بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے, لیکن چونکہ ایک بریک پہ میں نے جانا ہے, ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں, اس کے بعد واپس آ رہی ہوں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم کراچی میں جو افغانستان کی کونسل ہے وہاں پہ بیٹھے میں کونسل خانے کے اندر, اور میرے ساتھ سید عبدالجبار تخاری صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں, اور ہم بہت اہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایکسلنسی ایک چیز اور بڑی ضروری ہے, اب بڑا سیدھا سا سوال ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کی حکومت بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہے اور چیزوں پہ ڈسکس کری ہے کہ افغان انٹرم گورنمنٹ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے, پاکستان یا ٹی ٹی پی؟ جی ہمارے لیے پاکستان اہم ہے. پاکستان اس لیے اہم ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہے, ہمارے دیرینہ تعلق ہے, ایک حکومت ہے. اور یہ جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ہمارے حکمران اگر یہی سوچتے کہ یہ ٹی ٹی پی کو اہمیت دے رہا ہے, یہ شاید یہ صحیح سوچ نہ ہوگا, کیونکہ یہ ان کی ایک سوچ ہے. حقیقت میں ہمارے جو تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستانی عوام سے ہے, پاکستانی حکمران سے ہے, وہ بہت دیرینہ تعلق ہے.
آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے افغانی یہاں رہتے ہیں، ہمارے افغانیوں کا آنا جانا ہے، پاکستان وہاں جاتا ہے، ہمارے تجارتی جاری ہے. تو یہ تو ایک یہ خود دلالت کرتا ہے کہ ہمارے تعلق کس سے بہتر ہے اور کس سے زیادہ ہے. تو ہم نے تو یہ بھی کوشش کیا کہ اب پاکستان اور ٹی ٹی پی، پاکستان گورنمنٹ اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں کوئی ایک مصالحت کرائے. اس میں ہم نے کافی بیٹھک بھی کرایا، وفود بھی کے آنا جانا ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ مکمل نہ ہو سکا. ہم نے کوشش کیا تھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی آ جائے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. ہمارے لیے جو ہے نا پاکستان کا گورنمنٹ، پاکستان کے عوام بہت اہم ہے. کیونکہ ایکسلنسی اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ معاملات بہت حساس نوعیت کے اس وقت ہو چکے ہیں، اور اس کا اندازہ دونوں طرف کی جو حکومتیں ہیں اور ان کے جو وزراء ہیں یا ترجمان ہیں ان کے بیانات سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بات اس لیے میں بار بار کر رہی ہوں کیونکہ حساسیت کا معاملہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ایک انٹرویو میں کہ جی افغانستان نے ٹی ٹی پی ٹھکانوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. اسی پر افغان وزارت دفاع نے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا. وہی چونکہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات تھی کہ جی جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ ایک ہونا نہیں چاہیے. دوسری طرف وزیر دفاع نے کہا کہ جی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو جبکہ امارات اسلامیہ کے ترجمان جو ذبیح اللہ مجاہد ہے، ان کا کہنا تھا کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کے علاقے میں حملہ کرنے کا حق نہیں ہے، دنیا کو کوئی قانون ایسی جارحیت نہیں دیتا. تو یہ جو سارے اس وقت دونوں طرف سے جو ہیٹ بنی ہوئی ہے، اس ہیٹ کو کون کم کرے گا اور اس کو حل کون کرے گا؟ اصل بات یہی کہ دیکھیے ایک تو دعویٰ ہے، ایک تو حقیقت ہے. ہاں. مطلب ہے کہ دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہو، چاہے وزیر دفاع ہو. تو حقیقت وہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا جیسے کہ پاکستان کے اندر اگر دراندازی ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر بھی اس طرح ہو رہا ہے. تو افغانستان کے اندر بھی بم دھماکہ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر بھی حملے ہو رہے. تو وہ تو کیونکہ یہ خطہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ عرصے دراز سے جنگ کا محل رہ چکا ہے. جی آپ کو بہتر معلوم ہے جب افغانستان میں امریکی تھے، پاکستان میں حالات بہت خراب تھے. تو یہ وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ ملکن، اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مطلب مارا گیا ہے، لوگ شہید ہوا. تو آپ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ حالات بہت خراب تھے اس وقت. ابھی تو وہ حالات ہے ہی نہیں ہے. ابھی جو تھوڑا بہت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، یہ تو دشمن ہے. ظاہر بات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملک میں بدامنی پھیلانے کی، لیکن یہ چاہیے کہ ہم اپنے ٹھنڈے دل سے، اپنے ہوش و حواس سے اس کو ہم کنٹرول کریں، اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ ان کا وجہ معلوم کریے، کون ہے، کیسے کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، تاکہ دونوں ملکوں کا امن قائم ہو. جو الزام اور الزام تراشی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حقیقت ہو وہ سامنے لایا جائے تو ہم اس کو پھر کنٹرول بھی کریں گے. صحیح. اچھا، کیا شیخ قیبت اللہ صاحب اس سارے زمن میں یہ فرمان دے سکتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان پر حملہ کریں گے وہ ان کی بیعت کا حصہ نہیں رہیں گے؟ یہ شیخ صاحب دیکھیے امیر المومنین ہے افغانستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ابھی اسی کو دیکھ رہا ہے. اب انہوں نے کبھی بھی دوسرے ملک کے خلاف یا دوسرے ملک کے کاموں میں نہ کوئی مداخلت کیا ہے اور نہ کرے گا، اور نہ کوئی ایسا بیان دیا ہے یا نہ دے گا. صرف کوئی بیان دینے کی ضرورت بھی نہیں. وہ افغانستان کے معاملات دیکھ رہا ہے. ابھی جو پاکستان کے معاملات میں کوئی یہ کرنا تو یہ مناسب بھی نہیں ہے، مداخلت کرے یا اس کو بولے کہ جو حملہ یا دہشت گردی کا معاملہ جو ہے. جی یہ تو ہم مذمت کرتا ہے. دہشت گردی کا معاملہ پاکستان میں ہو یا دوسرا ملک میں ہو، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. ہمارے امیر المومنین اس میں مداخلت نہیں کرے گا. اب آخری بس سوالوں کی طرف میں جا رہی ہوں. اپنے افغانستان میں خواتین کے حوالے سے تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ دنیا بھر میں اس کے حوالے سے بڑا ہی منفی جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اسکول بند ہو چکے ہیں،
خواتین کو تعلیم نہیں دی جا رہی, ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا, اس پہ ذرا پلیز بات کر لیں تھوڑی سی. اصل بات یہ کہ یہ میں نے آپ کو بولا, یہ جو دنیا کا جو پروپیگنڈا ہے, دنیا کے جو افواہات ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو آپ کو بہتر معلوم ہے ہم افغانستان میں ایک اسلامی نظام چاہ رہے. ہماری جو تعلیمی سلسلہ بھی ہے اسلام کے مطابق ہوگا, کیونکہ ہم تعلیم سے مطلب معنی نہیں بنتا ہے کہ کسی کو منع کرے کہ وہ تعلیم نہ کرے. خواتین بھی تعلیم کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, اور مرد بھی کر رہا ہے, وہ تو شریعت کے اندر ہے. اب دیکھیے ایک تو یہ کہ ہر ملک کے اندر دو قسم کے ادارات ہوتے ہیں تعلیم میں, ایک پرائیویٹ ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ کے ادارہ جی, ہوتا ہے. پبلک اور پرائیویٹ. اب جیسے ہمارے جو پاکستان میں بھی اکثر جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, وہاں بچوں کو وہاں زیادہ داخل کر لیتے ہیں. افغانستان میں بھی جو پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے وہ بالکل فعال ہے, وہ چل رہا ہے. اب جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارہ ہے اس میں اس وجہ سے کچھ تعطل آیا, وہ تعطل اس وجہ سے آیا کہ ہمارے پاس اتنا وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم لیڈیز یا خواتین اور مرد کو الگ الگ تعلیم کا جگہ مہیا کر سکے. صرف اسی بنا پر ہم نے یہ عارضی طور پر وہ تاکہ ان کے لیے اپنے تعلیمی سلسلہ کے جو جگہ ہے یا استاد ہے ان کو برابر کر کے دوبارہ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اچھا, دوسرا بات ہے کہ جو دنیا اب جو اعتراضات کر رہا ہے, آپ خود انسان کر لے, ہم سب دیکھ لے, جو 22 سال انہوں نے وہاں گزارا, افغانستان میں بہت بڑی دنیا سے امداد بھی آیا, انہوں نے کون سا خدمت کیا؟ افغانستان میں کوئی سڑک نہیں تھا جب ہمارے حکومت آیا, افغانستان میں کوئی اسپتال قائم نہیں تھا, افغانستان میں کوئی بڑا یونیورسٹی کالج قائم نہیں کیا ہے, افغانستان میں عوام کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں دیا, کوئی انڈسٹریل نہیں لگایا. تو آپ دیکھیے یہ جو 22 سال میں انہوں نے جب کچھ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو طالبان نہیں تھا, اس وقت امارت اسلامی تو نہیں تھا, ان کو تو موقع تھا وہاں خدمت کرنے کا. یعنی یہ کہ ابھی بھی چلو ٹھیک ہے, اگر یہ تعلیم کا الزام ہمارے اوپر لگا رہا ہے کہ اس کو روک لیا, اگر ہم نے تو دنیا کو یہ نہیں روکا, افغان عوام کے ساتھ وہ ہیلپ کرے, وہاں جا کے کوئی ہاسپٹل بنائے, وہاں جا کے یونیورسٹیاں بنائے, وہاں افغانستان کے لیے روڈ بنائے, یہ تو ہم نے منع تو نہیں کیا, بلکہ افغانستان کا جو سرمایہ ہے وہ ضبط کیا ہوا ہے, وہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ تو عجیب بات ہے. تو پھر کہہ رہے کہ آپ نے جب ہمارے پاس اب ہماری جو سرمایہ نہیں ہوگا, اکانومی نہیں ہوگا, آپ تعلیم کیسے دے سکیں گے؟ آپ کے پاس اکانومی نہیں ہوگا, آپ صحت کی دیکھ بھال کیسے کر سکیں گے؟ تو ہر چیز جو ہے نا اکانومی سے ہوتا ہے. دوسرا بات ہے کہ ہم تعلیم کا سرمایہ قطع کلائی معافی میں پوچھنا چاہیے تھی ایکسلنسی, سرمایہ کس نے نہیں دیا, یعنی کہ ہمارے جو منجمد جو ہمارے جو روپیے ہے, ہمارے جو وہ پیسے ہے, اس نے تو منجمد کیا ہوا ہے. وہ حالانکہ اگر وہ دے دیے, آپ کو بہتر معلوم ہے, ہم افغان عوام کے لیے مصرف کریں گے, خرچ کریں گے, اسی کے لیے ہم تعلیمی ادارہ بھی بنا سکیں گے, ہم اس کے لیے اسکول بھی بنا سکیں گے, اس میں یونیورسٹی بھی بنا سکیں گے. تو اس کم سرمایگی یہ وجہ سے ہم لوگ ابھی اس کو تعطل کیا ہے, تاکہ بہترین اس کے ایک نظام بنا کر دوبارہ ہم اس کو آغاز کریں گے. تو آپ اس پلیٹ فارم سے ہمارے پروگرام کے اور چینل کے توسط سے کیا پیغام دیں گے جو منجمد آپ کے سرمایہ ہے اور جو اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے بھی دنیا کو کیا دیں گے میسج, اور جن کے پاس ہیں ان کو کیا دیں گے؟ دنیا کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ ہمارے جو جتنا مسلمان ممالک ہے اور جہان یا غیر مسلم ممالک ہے, جو انسان بشریت کے جو وہ ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے, تو ان سب سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے اپیل کری, امریکہ سے اپیل کری, جو افغانستان کو تسلیم کرے. کیوں افغانستان ایک قانونی حکومت ہے, وہاں سارے نظام الحمدللہ چل رہا ہے, امن ہے افغانستان میں. تو آپ کو کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے؟ دوسرا جو ہمارے اثاثے کو آپ نے جو منجمد کیا ہے اس کو آپ بحال کر لے, تاکہ افغان عوام کو تکلیف نہ ہو. آپ تو یہی دعویٰ کر رہے کہ ہم انسانیت کی خیر خواہ ہے اور انسانیت کی خدمت کریں گے. تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کر لیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ ہمارے اثاثے کو بحال کر دیں, آپ اس کو آزاد کریں, تاکہ ہم کر سکیں اپنے افغان عوام کو سہولت دے دی, اور اس کو تعلیمی سہولت دے دی, اس کو صحت کی سہولت دے دی, اس کو اور فیسلٹی ہم اس کو دے دی.
اچھا ایکسلنسی، بس میں آخری سوال ہی آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ اسی بات سے جڑا ہوا ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ سرمایہ نہیں ہے، پیسے منجمد ہیں، پیسے مل نہیں رہے، تو وہاں پہ ہی افغانستان کی جو معیشت ہے، جو انڈسٹری ہے، اس کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں اور وہاں بہتری آنے میں آپ کتنا وقت دیکھ رہے ہیں کہ لگے گا؟ لیکن یہ بھی ایسے نہیں کہ بالکل افغانستان بہت برے حالت میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے جو 1.25 سال ہو گیا ہمارے جو حکومت قائم ہوا، ہم نے اپنی جو آمدن سے بجٹ ہم نے اعلان کیا۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ابھی ترقیاتی کام بھی چل رہے، ہم نے روڈ بنا رہے، ہمارے جو کابل اور قندھار کا جو روڈ ہے بہت بڑا روڈ ہے، ہم نے اس کو ابھی بنانا کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے افغانستان میں ایک کانال کے نام سے ایک نہر کھدائی کیا، وہ ہمارے جو ہے نا تقریباً 7.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے نا اس سے آبیاری ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی کام ہے، کیونکہ اس کا بھی آدھا 50% کام اس میں مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے دنیا کے ساتھ ہم کوشش کیا کہ ہمارے تجارتی تعلقات قائم ہو، جیسے ایران اور ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، چائنا، روسیہ سے ہمارے تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری اکانومی بہت جلد ابھرے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ایکسلنسی آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سید عبدالجبار تخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی میں، افغان کونسل جنرل۔ ناظرین، اور کوشش کی کہ اہم پہلوؤں پہ بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر اس وقت دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، جو سنگین اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں سب سے اہم جو وجہ ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ دشمن عناصر ہیں۔ وہ دشمن عناصر جو نہیں چاہتے کہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں اور دونوں ممالک میں بہتری اور امن آئے، اور پھر جب دونوں ممالک میں امن آئے گا تو اس سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ تو وہ دشمن عناصر جو بالکل نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو خطے میں، اور خطے کی پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہے، اور ان کو انہوں نے مورد الزام بھی ٹھہرایا ہے۔ آج کا پروگرام بہت اہم تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان بس سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔